बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अतर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने इदारों के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले भी माजी में कहा है और बार बार ये बात मैं कहता रहता हूँ कि हमारे इदारे हमारी आंखों के तारे। यूतियों हो जाओ तैयार, अब तुम्हारी बारी। नाज़रीन, आप प्रोग्राम का जो उन्वान है आज का मेरा वो ये है कि पाकिस्तान ग्लोबल वर्ल्ड से बाहर। पाकिस्तान ग्लोबल वर्ल्ड से बाहर देखना ये है कि पाकिस्तान ग्लोबल वर्ल्ड से किस तरह से बाहर होता है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आपको तफसील में लेके जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हस्ब साबिक के आज आप मेरे इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर देखने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करें और मौजूदा हुकूमत की बदलती हुई पॉलिसियों के ऊपर हम अपनी आवाज भी बुलंद करते रहेंगे, एहतजाज भी बुलंद करते रहेंगे। और वो हुकूमत जो मदीने की रियासत का तस्वुर देती है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये हुकूमत जो मामलात लेके चल रही है और जो नए नए तरीके और हरबे इस्तेमाल कर रही है कि अवाम की हक की और सच की आवाज को बंद करने दबाने के लिए, तो जो कवानीन अब ये लागू करने जा रहे हैं उन कवानीन पर अगर मन्नो गन अमल दरामद कर दिया जाए तो पाकिस्तान जो एक इस्लामी रियासत है, जो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जिस दौर के अंदर पाकिस्तान की न सिर्फ अवाम बल्कि अब तो इदारों के जिम्मेदारान और पाकिस्तान के शुरफा के साथ साथ पाकिस्तान के उमरा, जागीरदार, सरमायादार भी मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ग्लोबल वर्ल्ड से बाहर किस तरह से होता है, इस पर हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जब आप ऐसे कवानीन अपने मुल्क के अंदर नाफिज कर देंगे कि जो दुनिया के नक्शे पर कायम ममालिक के अंदर वो कवानीन कोई हैसियत नहीं रखते, वो मौजूद नहीं है। एक नया कानून जिस कानून के तहत किसी भी शख्स को ये आजादी होती है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। मैं बाइसियत एम एस अतर कुरैशी ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे आंखों के तारे, लेकिन अगर उन इदारों में कोई गद्दार वतन है, कोई दुश्मनान वतन है या कोई दुश्मनों से मिल गया है, जैसा कि अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले एक इंतहाई अहम जिम्मेदार आदमी पर गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ और उसको सजा दी गई, तो क्या हम ये हक नहीं रखते कि हम जो मुल्क दुश्मन अनासिर हमें नजर आ रहे हैं, अवाम को नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जिम्मेदारान को नजर आ रहे हैं, हमारे मजहबी और सियासी स्कॉलरों को नजर आ रहे हैं, हमारे जो मुख्तलिफ तज्जिया निगार जो है उनको नजर आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई बात करे? ये दुनिया के कौन सा कानून है? जब आप दुनिया के कानून से बाहर निकल जाएंगे, ग्लोबल वर्ल्ड से आप कानून से बाहर निकल के कोई नया कानून लागू करेंगे तो आप दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खुदारा पाकिस्तान को इस दुनिया के अंदर ही रहने दीजिए, इसको खलाओं पर ना ले जाएं। इसके अंदर कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि जिसके खिलाफ हम कोई बात ना कर सकें। यहाँ हुकूमत जो है वो इंसानों की है। यहाँ कोई नाउज बिल्ला कोई फरिश्ते नहीं आ गए हुकूमत करने के लिए, या हमारे इदारों के अंदर इदारों को चलाने वाले कोई फरिश्ते नहीं उतरे हैं, या कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जिसके खिलाफ हम कोई आवाज ना उठा सके, जिनके खिलाफ हम लबकुशाई ना कर सके। नियाजी साहब, आप चरस पीना, अफीम पीना, भंग पीना इसकी इजाजत देते हैं, आप नशा करने की इजाजत देते हैं, आपका वजीर कहता है कि जनाब एक बोतल शराब की लेके चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बुराइयां हैं, जो बदफेलियां हैं, उनकी आप इजाजत देते हो।
لیکن اگر کوئی حق اور سچ کی بات کرنے جاتا ہے تو آپ اس کا گلا دبوچنا چاہتے ہیں. آپ کی حکومت جو کام کر رہی ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو بویا ہے وہی تو آپ کاٹیں گے. پچھلے آپ کے جو بقول آپ کے میں نے 22 سال 25 سال جدوجہد کی ہے, آپ نے خاک جدوجہد کی ہے. آپ 22 سال اور 25 سال کے اندر جو ہے آپ 22 اور 25 آدمی تیار نہیں کر سکے جو آپ کے حکومت کی ریڑھ کو برقرار رکھنے میں آپ کا اہم کردار ادا کر سکے. نہ آپ کے پاس کوئی جو ہے ایسا وزیر اب تک ہے آپ کی اپنی جماعت سے جس کا تعلق ہو. سب لائے ہوئے لوٹے آپ نے اکٹھے کیے, چور ڈاکو اکٹھے کیے, دھوکے باز مگر آپ کرنے والے آپ نے اکٹھے کیے, ان کے سردار آپ بنے ہوئے. صحیح ہے, تو آپ عوام کو لگام ڈالنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے. میری بات نوٹ کر لیجئے, جو اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی صلاحیت کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. کیسے نہیں کرے گا؟ آپ تو نااہل ہو, آپ دھوکے باز ہو, آپ فریبی ہو, آپ مکر کرنے والے ہو. آپ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے کہ آپ جناب پرچی سے جا کے تقریریں کرتے ہو. سارے یوتھیوں سن لو, اب تمہاری باری ہے. تم نے بہت مذاق اڑایا پچھلے پرائم منسٹر کا کہ وہ پرچی منسٹر پرچی منسٹر پرچی میں لے کے بات کرتا ہے. تو جب آپ کے منسٹر پرائم منسٹر کے اوپر اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو یہ قانون پچھلے والوں پر بھی لاگو ہوگا. اگر حکومت کی بات کریں گے, کیونکہ آپ کی حکومت تو ناجائز حکومت ہے. آپ کی حکومت ایک ناجائز حکومت ہے, جسے کہتے ہیں نا ناجائز سے آپ سمجھ جائیں, سمجھدار لوگ سارے ماشاءاللہ. جس اولاد کا باپ نہیں ہوتا نا اس کو ناجائز اولاد کی حکومت کی جاتی ہے. تو آپ کی حکومت ناجائز حکومت ہے, کیونکہ آپ نے نہ ہی قانونی تقاضے پورے کیے ہیں, نہ ہی آپ نے حلف پورا لیا ہے. آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور آپ اب دھوس سے, بدماشی سے, غنڈہ گردی سے ہماری آواز کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. بند نہیں ہوگی. آپ یہ کہتے ہیں بنام سرکار معیشت. آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا جو 42 چینل ہے جس پہ ایک پروگرام آتا ہے بنام سرکار, کہ آپ نے جو صحت کارڈ دیا ہے اس کو پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر جو بڑے بڑے سرکاری اور نیم سرکاری جو ہاسپٹل ہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے, اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے اس کو. تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. پھر آپ بتائیے جب دھوکہ دینے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ جھوٹی خبروں پر آپ نے 5 سال کی سزا کی بات کی ہے. آپ کے ڈبو لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے, فواد چودھری اور فلانے دھماکے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے. تو آپ یہ بتاؤ جھوٹے وعدوں میں کتنی سزا ہوگی؟ 50 سال کی. تو آپ نے تو قوم سے سارے جھوٹے وعدے کیے. کوئی ایک وعدہ اگر آپ نے پورا کیا ہو تو بتا دو. عمران نیازی صاحب, آپ بات پرچی کی بات کرتے رہے, پچھلے پرائم منسٹر کے اوپر آپ کی پوری یوتھ یا قوم جو ہے مذاق اڑاتی رہی کہ پرچی 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 کرتا ہے. سر یہ آپ تو خود بھی پرچی لے کے بیٹھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب آپ چھوڑ دیجئے. آپ سے حکومت نہیں سنبھلی ہے, آپ نہ حکومت سنبھال سکتے ہو. آپ کے خلاف تو آپ کی اپنی جماعت کے لوگ باتیں کرنے لگے, آپ کے اپنے دوست آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. عوام کی بات تو چھوڑ دیجیے. نئے پاکستان کا تصور دینے والے پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ہے نیا پاکستان. نیا پاکستان کنسپٹ ہے پاکستان کی بربادی. اور بل گیٹس کیا آ گئے یہاں پر, آپ یہ سمجھے کہ جناب علی بل گیٹس نے آپ کو تھپی دے دی, آپ کو جناب ٹھیک ہے تھپی دے دی, آپ کی حکومت برقرار ہے, برقرار رہے گی, لیکن یہ تھپی عوام کی تھپی کے آگے کچھ نہیں کر سکتی. جس دن عوام میدان عمل میں نکل آئی, عوام نے جوش مارا, تو پھر آپ چاہے کتنے ہی قانون بنا لیں. وہ جو آپ نے وہ ایک ہوتی ہے نا اسلحہ ساز فیکٹری, ایئر وردیننس, آپ نے جو ہے نا ایک فیکٹری بنائی ہوئی جسے کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا وہ آرڈیننس فیکٹری, جو آرڈیننس پاس کر کے دیتی ہے ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک, اس کا کام ہی آرڈیننس فیکٹری کا ہے. اگر میرے بھائی, میرے کیا کہوں میں تمہیں, تو بھائی بھی نہیں کہہ سکتا, تم تو آل یہود سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہو رہے ہو پاکستان کے لیے. جو آل یہود نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے اس سے زیادہ بدتر کردار آپ جو ادا کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ, وہ زنا بل جبر کر رہے ہو. آپ پاکستان کے ساتھ زنا بل جبر کر رہے ہو. آپ جیسے
شخص کے لیے اس سے زیادہ گندے الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا کہ آپ پاکستان کی قوم کے ساتھ زنا بالجبر کرنے کے مرتکب ہو رہے ہو. جو کچھ آپ حکومت میں بیٹھ کے کر رہے ہو, مہنگائی, لاقانونیت, غنڈہ گردی, بدماشی, دوست اور وہ سارے حربے استعمال کر رہے ہو. یوں دیکھو, اب آپ کے خلاف جب بات آئی ہے کہ لوگوں نے جب سوشل میڈیا کا استعمال آپ کے خلاف کرنا شروع کیا تو آپ وہ بھول گئے کہ آپ نے کیا بویا تھا. 126 دن کے دھرنے میں جو آپ نے بویا تھا وہی تو آپ کاٹو گے. آپ نے کس کو بخشا ہے؟ آپ نے وہ معصوم بیچارہ بے ماں کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری, بلاول بھی ہے, بھٹو بھی ہے, زرداری, وہ تو ویسے ہی مفلوج ہے, مسکین ہے, اس تک کا تو آپ نے متعدد بار مذاق اڑایا. اور ابھی منڈی بہاؤدین کے جلسے میں جو آپ نے حرکت کی ہے اس کے بعد آپ یہ قانون لگانا چاہ رہے ہو. ارے آپ کے تو لوگ, میں کیا کہوں آپ سے, آپ ذرا سا لوگوں کو موقع تو دے دو, پھر دیکھو آپ کو کیسے چیتلے اڑاتے. آپ بھول جاؤ گے اس کا شیخ مجیب الرحمان کا جو حشر ہوا تھا اس سے زیادہ برا حشر آپ کا ہوگا. یاد رکھیں میری اس بات کو, یہ قوم آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے. آپ اس قوم کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں 70 سالوں کے اندر, جو کچھ اس قوم نے بھگتا ہے وہ ایک طرف, اور آپ کے یہ 4 سال جو پورے ہونے جا رہے ہیں یہ ایک طرف. جتنا ظلم اور بربریت, صحافیوں کی تو آپ نے زندگی ہی جرم کر دی ہے. یعنی آپ نے صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا ہے, آپ نے چیلن بند کیے ہیں, آپ نے جناب علی اب ڈنڈا قانون بنا کر آپ نے صحافیوں کے اوپر جناب علی ریڈ کر کے ان کو جو بے عزت اور بے توقیر کیا. تو کیا آپ بخشے جاؤ گے؟ جو بو گے وہی کاٹو گے. آپ ہو چاہے آپ کی بیگم بشرا مانی کا ہو, آپ سب لوگ جو ہے اسی طرح سے ذلیل کیے جائیں گے جس طرح سے آپ نے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, جدوجہد کی ہے, اور عملی اقدام کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ گرفتاریاں کرنے پر مجبور کیا. بشیر میمن کا بیان نہیں تھا کہ آپ نے اس کے اوپر کیا زور ڈالا ہے, کس کو گرفتار کرو, وہ قوم کی بیٹی نہیں تھی کیا؟ اور بھی بہت سارے کیس آپ نے اس طرح سے بنائے لوگوں کے اوپر. اور ثابت کیا آپ نے 4 سال کے اندر جو آپ نے الزامات 126 دن کے اندر حکومت پہ لگائے تھے اس میں سے کوئی ایک الزام اگر آپ نے صحیح معنوں میں ثابت کر دیا ہو تو بتا دیجیے. آپ کو تو بغیر پانی کے ڈوب کے مر جانا چاہیے. لو چلو پر پانی بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ کسے کہتے ہیں نا کہ چکنے گھڑے ہیں, آپ ایسے چکنے گھڑے کہ آپ کے اوپر جتنا پانی ڈالا جائے وہ بہ جائے گا. آپ کو جتنی گالیاں دے دی جائیں, جتنی لان تان کر دی جائے, آپ کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. یوں کہ آپ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ آئے ہو, وہی آپ کی سپورٹ کے لیے بار بار یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں. ناظرین آنکھیں کھول لیجئے, یوتھیو تم بھی آنکھیں کھول لو, اب تمہاری باری ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ آپ نیکی کرو گے اس کے شر سے محفوظ رہو. ناظرین آپ دیکھ لیں کہ محسن بیگ, اس کے علاوہ اور دوسرے کئی ایسے سرکردہ رہبر اور رہنما گزرے ہیں جو عمران خان کے ساتھ جنہوں نے بھلائی کری, نیکیاں کری, لیکن اس کا رزلٹ کیا ملا ہے وہ آپ کے سامنے. اسی طرح سے یوتھیوں آپ نے نیکی کی ہے, عمران نیازی کو اوپر لے کر آئے, آپ نے دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اور سارے وہ صحافی بھی سن لیں, وہ اینکر حضرات بھی سن لیں, بغور سن لیں کہ جنہوں نے بڑے بڑی ان کی جناب جھوٹی ان کی جناب توقیر اور عزت بلند کی تھی نا, آج ان کا کیا اثر ہو رہا ہے. آپ لوگ سبق لیجئے. اور ایک اور قول میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وقت ہمیشہ ایک نہیں رہتا. سن لو نیازی, وقت ہمیشہ ایک نہیں رہتا. ابھی لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے اور کبھی لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے اور کبھی تمہارے خلاف ہوں گے. تو تمہارے ساتھ کبھی تھے لوگ, اب تمہارے خلاف ہیں. جب تمہارے ساتھ ہو تو غرور نہ کرنا, تم نے اس وقت غرور کیا, اور اب جب خلاف ہو تو صبر کرنا, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. ہمارے عسکری اداروں کے وفادار ذمہ دار محب وطن مسلم قوتوں کے علم بردار مجاہدین کو میرا سلام.